अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? यकीनन सब ठीक होंगे, फिट फाट होंगे और ईद को बहुत इन्जॉय किया होगा आप सब ने। और कई लोगों की काफ़ी बोर भी गुजरी होगी मेरी तरह। तो मैं आई हूँ अपने नावल जुनून तेरा इश्क़ के साथ और एक नई एपिसोड के साथ। यकीनन आप सबको बहुत ज़्यादा पसंद आएगी और मुझे बताते रहें कि आपको आज की एपिसोड कैसी लगी। ये नावल कैसा लग रहा और बताते रहें। तारीफ़ के साथ तनकीद भी कर सकते हैं। तो चलते हैं हम अपनी आज की एपिसोड की तरफ इस दुआ के साथ कि आप सब जहाँ रहें खुश रहें, आबाद रहें, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, सबसे बढ़कर दूसरों के चेहरे पे भी मुस्कुराहटें बखेरते रहें। जुनून तेरे इश्क़ का एपिसोड 23 तहरीर नूर आसिफ। पार्टी अपने अरूज पर थी। पार्टी में स्लो म्यूज़िक भी स्टार्ट था। डिफरेंट कपल्स डांस फ्लोर पर बाहों में बाहें डाले डांस कर रहे थे। अब्बास शाह और साइमा भी डांस कर रहे थे। थोड़ी ही देर में केक कट होना था। अभी थोड़ी देर पहले वेटर्स 100 पाउंड का केक एक टेबल पर रख कर गए थे। जो बहुत ही शानदार था। साइमा बेगम ने स्पेशल अपनी एनिवर्सरी के लिए तैयार कराया था। आज की पार्टी की हर चीज़ एक से बढ़कर एक आला और शानदार थी। साइमा को शो ऑफ करने का बहुत शौक था। वो अपनी सालगिरह वेडिंग एनिवर्सरी पर ऐसे ही पैसा पानी की तरह बहाती। आए रोज़ पार्टीज थ्रो करती। बड़े बड़े ग्रैंड होटल्स में ये पार्टीज थ्रो की जाती थी। आज की पार्टी की सबसे ख़ास बात ये थी, ये शाह विला में मुनक्कद की गई थी और इस पार्टी की डेकोरेशन और तमाम इंतज़ामात पर पैसा पानी की तरह बहाया गया था। जाजिम शाह की नज़रें कब से 100 पाउंड केक पर थी जो 10 लेयर्स पर मुश्तमिल था। जाजिम शाह की आंखें लाल अंगारा हो रही थी। परसों पहले ऐसे ही एक पार्टी में इसकी माँ किन्जा और अब्बास शाह ऐसा ही एक केक काट नहीं सके थे क्योंकि उस दिन उसकी सुतीली माँ साइमा की तबीयत अचानक से ख़राब हो गई थी। अब्बास शाह सब कुछ बीच में ही छोड़ कर चले गए थे। सब मेहमानों के जाने के बाद उसकी माँ किन्जा ने वो केक उठाकर फेंक दिया था और वो धाड़े मार मार कर रोई थी। उनकी चीखें शाह विला के आलीशान लॉन में आसमान को छू रही थी। शाहवेज के लिए किन्जा को संभालना बहुत मुश्किल हो रहा था। उसके बाद उसकी माँ ने उन्हें वहीं पर छोड़कर अपने आप को कमरे में बंद कर दिया था। वो कितना डर गया था अपनी माँ के एक्सट्रीम रिएक्शन पर। किन्जा थोड़ी देर बाद अच्छा सा लिबास पहनकर मेकअप करके घर से बाहर चली गई थी। वो सारी रात शाहवेज के कमरे में इसके साथ लिपट कर सोया था। उस रात शाहविला में वो और शाहवेज ही थी और कुछ नौकर थे। पूरी रात किन्जा घर से बाहर रही थी। वो सारी रात उसने आंसू बहाते गुजारी थी। किन्जा की चीखें उसके कानों में गूंजती रही थी। शाहवेज की आंखें भी उस रात सबके मारे सुर्ख थी। उसे बहुत बाद में ये बात पता चली थी। साइमन ने उस रात अपनी तबीयत का बहाना बनाया था सिर्फ़ और सिर्फ किन्जा और अब्बास शाह की वेडिंग एनिवर्सरी को ख़राब करने के लिए। उसका बाप उस रात अपनी दूसरी बीवी की मासूमियत से धोखा खा गया था। लेकिन जाजिम शाह को वो रात आज तक नहीं भूल पाई थी। बरसों पहले उसकी माँ की वेडिंग एनिवर्सरी ख़राब हुई थी। वो आलीशान केक ज़मीन बॉस हुआ था। आज इस केक और वेडिंग एनिवर्सरी को भी जाजिम शाह यादगार बनाना चाहता था। इतनी यादगार कि लोगों की ज़बानों पर इस तकरीब के कितने ही दिन तक तस्करे रहे। जाजिम शाह के चेहरे पर केक को देखते हुए पुरस्कार मुस्कुराहट रकसा थी।
حیزل الگ تھلگ قدرے پرسکون جگہ پر ایک ٹیبل کے گرد تنہا بیٹھی اپنے موبائل میں مصروف تھی۔ جازم اپنے گھنے بالوں میں ہاتھ پھیرتا مسکراتے ہوئے حیزل کی طرف بڑھا۔ حیزل کے ساتھ چیئر پر بیٹھتے ہوئے جازم نے اپنے بلیک کوٹ کے بٹن فرنٹ سے کھولے تھے۔ حیزل جو اپنے دھیان میں اپنے موبائل میں محو تھی، اپنے قریب کسی کی موجودگی اور جانی پہچانی سی سحر انگیز کلون کی مہک محسوس کی تو بری طرح چونکی تھی۔ حیزل نے گردن گھمائے اپنے پاس ہی چیئر پر جازم شاہ کو بیٹھے دیکھا، جو مسکراتی نظروں سے اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ حیزل کا دل جازم کو اپنے قریب بیٹھا دیکھ کر دھک سے رہ گیا تھا۔ حیدر جازم شاہ کو گہرا مسکراتے دیکھ کر حیران ہو رہی تھی۔ جازم کی مسکراہٹ اسے ہمیشہ کچھ انہونی کا احساس دلاتی تھی۔ آج بھی جازم کے ہونٹوں پر ایک عجیب سی مسکراہٹ رقصہ تھی، جسے حیزل محسوس کرتے بری طرح گڑبڑائی۔ حیزل اپنے دھڑکتے دل پر قابو پاتے وہاں سے اٹھنے لگی۔ جازم اس کی کلائی پر اپنی گرفت مضبوط کرتے اسے واپس اس کی جگہ پر بٹھا چکا تھا۔ حیزل کی کلائی پر جازم نے اپنی گرفت بہت مضبوط کر رکھی تھی۔ حیزل تلملا کر رہ گئی۔ یہ کیا بدتمیزی ہے؟ حیزل نے دانت پیستے ہوئے کہا اور اپنی نازک کلائی جازم کی گرفت سے چھڑانے کی کوشش کی۔ کوئی بدتمیزی نہیں ہے، مجھے تم سے کچھ بات کرنی ہے، اس لیے بنا کوئی سین کریٹ کیے میری بات آرام سے سنو۔ جازم اس کی کلائی پر اپنی آہنی گرفت جمائے حیزل کی نیلی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے بولا، آپ نے جو بھی کہنا ہے کہیں، مگر میری کلائی چھوڑ دیں، حیزل نے ناگواری سے کہا۔ حیزل کے چہرے پر ناگواری کے تاثرات دیکھ کر جازم کی بھویں تنی تھی۔ مجھے کوئی شوق نہیں ہے تمہیں چھونے کا اور نہ ہی تمہارا ہاتھ تھامنے کا، جازم نے سرد آواز میں کہتے ہوئے حیزل کی کلائی اپنی گرفت سے آزاد کی۔ پھر کیا چاہیے آپ کو مجھ سے؟ حیزل نے اپنے پاس بیٹھے ہوئے اس عجیب و غریب انسان کو دیکھا جو اس کی سمجھ سے بالا تر تھا۔ مجھے ایک ٹاسک کروانا ہے تم سے۔ اگر تم اس میں کامیاب ہو گئی تو تمہاری جاب سے ریلیٹڈ تمام ذمہ داریاں پورے آنر کے ساتھ تمہیں سونپ دی جائیں گی، بلکہ میں تمہاری کارکردگی کو دیکھتے ہوئے تمہاری پروموشن بھی کر دوں گا۔ تمہیں اس کے لیے میرا چھوٹا سا ایک کام کرنا ہے۔ جازم کی بات پر حیزل نے معتجب بھری نظروں سے اسے دیکھا، جس کے ہونٹوں پر بہت دلکش مسکراہٹ رقصاں تھی اور چہرے پر یقین کہ وہ اس کی بات ضرور مانے گی۔ حیدر کی نگاہیں جازم شاہ کے خوبرو چہرے پر ٹک گئی تھی۔ جازم آنکھوں میں ایک خاص چمک لیے اسے دیکھ رہا تھا۔ جازم کی آنکھوں میں چمک دیکھ کر حیزل کا بے داغ شفاف چہرہ سرخی چھلکانے لگا تھا۔ اس دن اس نے اپنے مہمانوں کے سامنے اسے چائے پیش کرنے کو کہا تھا۔ یقیناً آج بھی یہ شخص ایسا ہی کوئی کام اسے سونپ کر اپنی مردانہ انا کی کسی حس کو تسکین پہنچانا چاہتا ہے۔ مجھے آپ پر اپنی قابلیت ظاہر کرنے کا کوئی شوق نہیں ہے، نہ ہی مجھے کسی قسم کی کوئی پروموشن چاہیے۔ عنقریب میں آپ کی جاب چھوڑ دوں گی، میں صرف اپنے انے کی وجہ سے یہ جاب کر رہی ہوں۔ انہوں نے تایا جان سے میرے لیے اس جاب کی بات کی تھی۔ میں نہیں چاہتی تھی کہ انہیں میری وجہ سے کسی بھی قسم کی امبیرسمنٹ ہو، اس لیے میں جاب کر رہی تھی، مگر اب بہت زیادہ ہو گیا ہے۔ میں انے کو آپ کی بیہیویئر کے بارے میں سب کچھ بتا دوں گی۔ حیزل نے سرخ چہرہ لی اپنی بات مکمل کی اور جازم کو ایک نظر دیکھتے ہوئے وہ اپنی چیئر سے اٹھ کر وہاں سے جانے لگے۔
اسے اب جازم شاہ کی شکل بھی نہیں دیکھنی تھی۔ اگر تم اپنی انے کو سب کچھ بتاؤ گی تو تم ہمیشہ کے لیے گھر بیٹھ جاؤ گے۔ وہ تمہیں کہیں اور جاب کرنے کی اجازت کبھی نہیں دیں گے۔ جازم کی بات پر ہیزل نے پلٹ کر جازم کو دیکھا جو اپنی پینٹ کی پاکٹس میں ہاتھ ڈالے مسکراتے ہوئے اسے دیکھ رہا تھا۔ آپ کو یہ کس نے بتایا؟ یہ آپ سے مشائم نے کہا، ہیزل نے بے یقین لہجے میں جازم سے پوچھا تھا۔ جس نے بھی کہا اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ حقیقت تو یہی ہے، تم اگر جاب کر سکتی ہو تو صرف میرے آفس میں۔ اس کے علاوہ تمہیں کہیں اور جاب کرنے کی اجازت نہیں۔ جازم کی مسکراہٹ گہری ہوئی تھی، جیسے اس کی حالت پر حس اٹھا رہا ہو۔ جب آپ سب کچھ جانتے ہیں کہ میں مجبور ہوں یہ جاب کرنے پر، پھر آپ کیسے کہہ سکتے ہیں میں سفارش پر ہائر ہوں؟ مجھ میں قابلیت نہیں۔ حیدر نے نم آنکھوں سے جازم کو دیکھا۔ اسے بہت انسلٹ فیل ہو رہی تھی کہ جازم اس کے بارے میں کیا سوچ رہا ہوگا کہ اس کی اپنی ماں اس پر بھروسہ نہیں کرتی۔ آج وہی موقع تو دینے آیا ہوں تمہیں۔ اگر آج تم اپنی قابلیت مجھ پر ظاہر کر دیتی ہو، میں خود آئسن آنٹی سے تمہارے لیے بات کروں گا تمہیں کہیں اور جاب کہ تمہیں کہیں اور جاب کرنے کی اجازت دیں۔ اگر ایسا ممکن نہ ہو سکا، میں تمہیں اپنی کمپنی کی دوسری برانچ میں شفٹ کر دوں گا، جہاں تمہیں میری شکل نہیں دیکھنی پڑے گی۔ تمہاری جان ہمیشہ ہمیشہ کے لیے مجھ سے چھوٹ جائے گی اور میری جان ہمیشہ ہمیشہ کے لیے تم سے۔ جازم نے ہیزل کے قریب ہوتے سے آنکھ ونک کی۔ کیا کرنا ہوگا مجھے؟ ہیزل نے اپنی پرسوچ نگاہیں جازم پر جماتے ہوئے پوچھا۔ وہ جاننا چاہتی تھی کہ جازم آج کے دن اس سے کیا چاہتا ہے۔ وہ خود اب جازم شاہ کو اپنے گرد مزید برداشت نہیں کر سکتی تھی۔ وہ جلد از جلد اس جلاد سے چھٹکارا چاہتی تھی۔ دیٹس اے بریو گرل۔ ہیزل کے پوچھنے پر جازم کی براؤن سہرانہ آنکھیں چمک اٹھی تھیں۔ تمہیں زیادہ کچھ نہیں کرنا، صرف ایک چھوٹا سا کام کرنا ہے۔ وہ کیک دیکھ رہی ہو؟ جازم نے ہاتھ سے کیک کی طرف اشارہ کیا۔ ہیزل نے کیک کو ایک نظر دیکھتے ہوئے جازم کو ناسمجھی سے دیکھا تھا۔ اس میں سے تھوڑا سا کیک کاٹ کر میرے لیے لاؤ۔ جازم کی بات پر ہیزل نے اسے ایسے دیکھا جیسے اس کا دماغ اپنی جگہ پر نہ ہو۔ وہ اینیورسری کیک ہے، اسے کاٹنے کا حق صرف آنٹی اور تایا جان کو ہے۔ میں کیسے کسی کا کیک کاٹ سکتی ہوں؟ ہیزل نے ایک ایک لفظ چباتے ہوئے کہا۔ اسے جازم کی ذہنی حالت پر شک ہوا تھا۔ وہ کیک میری موم اور میرے بابا کی اینیورسری کا کیک ہے۔ جب مجھے کوئی اعتراض نہیں تو تمہیں کیا مسئلہ ہے؟ جازم نے ہیزل کو اسی کے انداز میں جواب دیا۔ جب آپ کو کوئی مسئلہ نہیں ہے تو خود جا کر کاٹ لیں، مجھ سے یہ کیوں یہ کام کروا رہے ہیں؟ ہیزل نے اپنا غصہ ضبط کرتے ہوئے تحمل سے کہا تھا۔ اسے جازم سے ایسے ہی کسی احمقانہ بات کی توقع تھی، لیکن اسے ابھی بھی سمجھ نہیں آیا تھا وہ ایسا کیوں چاہتا ہے اور اسی سے یہ کام کیوں کروانا چاہتا ہے۔ کرنے تو میں خود بھی کر سکتا ہوں، کسی بھی ویٹر کو کہہ سکتا ہوں۔ میں تو صرف یہ دیکھنا چاہتا تھا تم میں کتنا کانفیڈنس ہے۔ جازم نے کندھے اچکاتے ہوئے کہا۔ اب مجھے کوئی اور کام دے دے، یہ میں نہیں کر سکتی۔ تایا جان اور آنٹی کو بالکل اچھا نہیں لگا۔ ہیزل نے انکار کیا۔ وہ کیک کتنے لیئر میں ہے اور کتنا بڑا ہے؟ جازم نے بھویں اچکائے سوال کیا۔ تقریباً 10 لیئرز ہیں اور بہت بڑا ہے، ہیزل نے آہستگی سے کہا۔ بالکل ٹھیک، بہت بڑا ہے۔
کہ اتنا بڑا کہ یہاں آئے سارے مہمانوں میں تقسیم کر دیا جائے پھر بھی یہ بچ جائے گا. اگر تم ذرا سا پیس کاٹ لاؤ گی تو کیا فرق پڑے گا. جہاں تک موم اور بابا جان کی بات ہے انہیں اس سے کوئی فرق نہیں پڑے گا. ان کا دل بہت بڑا ہے. جازم نے بہت بڑا پر کافی زور دیا تھا. ہیزل منہ کھولے ابھی بھی کشمکش میں کھڑی جازم کی بات سمجھنے کی کوشش کر رہی تھی. اچھا تم مجھے ایک بات بتاؤ، اگر یہ تمہاری برتھ ڈے کا کیک ہو اور تم سے پہلے کوئی ذرا سا کاٹ لے تو تمہیں برا لگتا کیا؟ تمہیں فرق پڑتا کیا؟ جازم نے ہیزل کی تحیر زدہ نیلی آنکھوں میں اپنی آنکھیں گاڑے سوال کیا. مجھے فرق، شاید مجھے فرق نہ پڑتا. ہیزل نے کنفیوژن بھرے انداز میں جواب دیا. تو پھر مام ڈیڈ کو کیا فرق پڑے گا؟ تم ایسا کرو، سب سے نیچے والی لیئر سے چھوٹا سا پیس کاٹ لاؤ، کسی کو کچھ پتہ نہیں چلے گا. جازم نے اس کی مشکل آسان کرتے ہوئے کہا. ہیزل ابھی تک گہری سوچ میں گم تھی. اسے یہ سب کچھ ٹھیک نہیں لگ رہا تھا، مگر جازم سے چھٹکارا پانے کا یہ بہت اچھا موقع تھا اس کے پاس، اور وہ یہ موقع گنوانا نہیں چاہتی تھی. ہیزل کو سوچ میں گم دیکھ کر جازم کے چہرے پر گہری مسکراہٹ چھائی تھی. ہیزل کے چہرے پر نیم رضامندی کے آثار صاف دکھائی دے رہے تھے. میں آپ کی یہ بات نہیں مان سکتی، مجھے یہ سب کچھ ٹھیک نہیں لگ رہا. ہیزل نے اٹل اور مضبوط لہجے میں جازم کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے صاف انکار کیا. جازم کے چہرے کے تاثرات یکدم سخت اور پتھریلے ہوئے تھے. وہ اپنا وقت اور الفاظ کافی دیر سے اس ڈھم سی لڑکی پر ضائع کر رہا تھا. جازم کو پورا یقین تھا ہیزل اس کی باتوں میں آ جائے گی، لیکن وہ پچھلے 10 منٹوں سے اس کا ٹائم برباد کر رہی تھی. جازم نے سرخ آنکھوں سے سائمہ اور عباس شاہ کو دیکھا، جو کچھ مہمانوں سے مل رہے تھے جو ابھی پارٹی میں آئے تھے. یقیناً اب وہ کیک کاٹنے کے لیے ہی آنے والے تھے. اسے جو کچھ کرنا تھا جلدی کرنا تھا. جازم نے اپنی مٹھی بھیجتے ہوئے خود پر قابو پاتے ہوئے اپنے چہرے کے تاثرات کو نارمل کرنے کی کوشش کی، مگر آنکھوں کی سرخی ویسے ہی برقرار تھی جس پر وہ قابو نہ پا سکا تھا. جہاں تم کھڑی ہو یہ گھر کس کا ہے؟ جازم نے کڑے تیوروں سے ہیزل سے سوال کیا. ہیزل جو ادھر سے جانے ہی لگی تھی، جازم کی سرخ آنکھوں کو دیکھتی ہوئی وہاں پر رکی گئی. جازم کی سرد نگاہوں اور پتھریلے تاثرات نے اس کے قدم وہیں پر جما دیے تھے. تایا جان کا؟ ہیزل نے من مناتے ہوئے کہا. میں تمہارے تایا جان کا کیا لگتا ہوں؟ جازم نے اسے بازو سے پکڑتے ہوئے اپنے بہت کریم کیا. آپ بیٹے ہیں تایا جان کے؟ ہیزل نے سہمی نگاہوں سے جازم کو دیکھتے ہوئے کہا. وہ دونوں ایک دوسرے کے اتنے قریب تھے کہ ان کی سانسیں ایک دوسرے سے ٹکراتے ہوئے اپنی تپش چھوڑ رہی تھیں. جازم کی بہاو دیتی گرم سانسیں ہیزل کے رس بھرے گلابی ہونٹوں پر بکھر رہی تھیں، اور ہیزل کی گرم سانسیں جازم کی ٹھوری پر بکھر رہی تھیں. جازم نے اس کے بازو پر اپنی گرفت مزید سخت کرتے ہوئے اسے خود کے قریب کیا تو ہیزل کے لپسٹک سے سجے ہونٹ اس کی ٹھوری سے ٹکرا گئے. اپنی ٹھوری پر نرم ہونٹوں کا لمس محسوس کرتے جازم کی دل کی دھڑکنوں میں ارتعاش پیدا ہوا تھا. ہیزل نے سرخ چہرے کے ساتھ جازم سے دور ہونا چاہا تھا. تو یہ شاولہ میرا ہوا ہے نا؟ جازم نے غراتے اسے اپنے مزید قریب کیا. جی آپ کا ہے. ہیزل نے اتفاق انسان کو دیکھتے ہوئے نم لہجے میں بمشکل لفظ ادا کیے تھے جو اس سے پتہ نہیں کیا چاہتا تھا. مگر جازم کی اتنی قربت پر ہیزل کو اپنا دل کانوں میں بجتا محسوس ہونے لگا.
آج کی یہ ارینجمنٹ کس نے کروائی؟ جازم نے ایک اور سوال داغا تھا، پہلے سے بھی زیادہ پتریلے تاثرات کے ساتھ۔ آپ نے۔ ہیزل نے اپنے کانپتے ہاتھ سے جازم کو خود سے دور کرنے کی کوشش کی۔ یہ کیک کس نے آرڈر کیا؟ جازم اس کی کمزور سی مزاحمت پر طنزیہ مسکرایا تھا۔ آپ نے۔ ہیزل کی آنکھیں نم ہوئیں، نیلی آنکھیں چھلکنے کو بے تاب تھیں جسے محسوس کرتے جازم نے اپنی گرفت ہیزل کے بازو پر ڈھیلی کی مگر اسے چھوڑا نہیں تھا۔ میں تمہارا باس ہوں، اگر چاہتی ہو میں تمہارا ہر پل اپنے آفس میں جہنم نہ بناؤں تو ابھی کے ابھی جاؤ، جو کہا ہے وہ کرو۔ اگر تمہیں یہ لگتا ہے تم مجھ سے چھٹکارا پا لو گی تو یہ تمہاری غلط سوچ ہے، کیونکہ آج سے آنٹی تم پر نہیں مجھ پر یقین کریں گی۔ تمہیں میرے ہی آفس میرے پاس ہی آنا پڑے گا۔ جازم نے اس کے بازو پر اپنی گرفت چھوڑتے ہوئے سرد لہجے میں اسے دھمکی سے نوازا۔ ہیزل نے گہرے سانس لیتے ہوئے بے یقینی سے جازم شاہ کو دیکھا جو سرخ آنکھیں لیے اسے ہی گھور رہا تھا۔ ہیزل زمان شاہ، اگر مجھ سے چھٹکارا چاہتی ہو تو تمہیں یہ کرنا پڑے گا، ورنہ کل اپنے آپ کو پوری طرح ریڈی کر کے آنا، کیونکہ تمہیں میرے عتاب سے کوئی نہیں بچا سکے گا۔ جازم ہیزل پر سرد اور کٹیلی نظر ڈالتے ہوئے لمبے لمبے ڈگ بھرتا وہاں سے چلا گیا۔ ہیزل کچھ پل وہیں پر کھڑی اپنے لب کاٹتے ہوئے سوچتی رہی۔ ہیزل گہری سانس لیتی اپنے چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتی کیک کی طرف بڑھی تھی۔ سائمہ اور عباس شاہ بھی کیک والی ٹیبل کی طرف آ رہے تھے۔ وہ بیچ راستے میں یکدم رکے تھے۔ کچھ مہمان جو ابھی پہنچے تھے ان سے ملتے وہ باتیں کرنے لگے۔ سب مہمانوں کی نظریں اب سائمہ اور عباس کی طرف ہی تھیں۔ ایک بلو سپوٹ لائٹ بھی ان پر ہی پڑ رہی تھی۔ ہیزل جلدی سے ٹیبل کی جانب بڑھی اور کیک کے سب سے نچلے پورشن سے چھری اٹھائی کیک کا تھوڑا سا حصہ کاٹا۔ بلو سپوٹ لائٹ جو سائمہ اور عباس پر تھی اب وہ ہیزل پر تھی۔ پارٹی پہ آئے ہوئے تمام فوٹوگرافرز اور تمام مہمانوں نے کھچا کھچ ہیزل کی کیک کاٹتے ہوئے تصویریں لیں۔ سائمہ اور عباس سے پہلے کسی اور کا کیک کاٹنا بہت عجیب اور مضحکہ خیز بات تھی سب کے لیے۔ اسی میں لیے پارٹی میں آئے لوگ معتبر نظروں سے ہیزل کو دیکھ رہے تھے۔ سائمہ اور عباس بھی حیرانگی سے ہیزل کو دیکھ رہے تھے جو کیک کاٹ کر ایک چھوٹا سا پیس علیحدہ کر رہی تھی۔ تمام مہمان دبی دبی آواز میں اب باتیں کرنا شروع ہو گئے تھے۔ سائمہ خاتون غصے سے ہیزل کی طرف بڑھی جو کیک کا ٹکڑا ہاتھ میں پکڑے ہونکوں کی طرح سب کو دیکھ رہی تھی۔ اسے لگا تھا وہ جلدی سے کیک کاٹ کر یہاں سے چلی جائے گی اور کسی کی نظروں میں نہیں آئے گی، مگر پارٹی میں آئے مہمانوں اور تمام فوٹوگرافرز کو اپنی طرف متوجہ دیکھ کر ہیزل کی ٹانگیں کانپنا شروع ہو گئی تھیں، قدم زمین میں جکڑے گئے تھے۔ ہیزل نے نم آنکھوں سے جازم کو تلاش کیا جو دور کھڑا مسکراتے ہوئے اسے دیکھ رہا تھا۔ ہیزل کے دیکھنے پر جازم نے آنکھ ونک کرتے ہوئے اس کی طرف ہاتھ ہلایا تھا۔ یہ کیا کیا ہے تم نے؟ تمہاری ہمت بھی کیسی ہوئی میری ویڈنگ اینیورسری کے کیک کو ہاتھ بھی لگانے کی؟ سائمہ نے ہیزل کے بازو کو اپنی گرفت میں لیتے ہوئے اسے جھنجھوڑا۔ آنٹی میں تو وہ ہیزل کا لہجہ بھیگ اٹھا تھا۔ ہیزل کا دل کیا تھا زمین پھٹے اور وہ اس میں سما جائے۔ پارٹی میں آئے تمام مہمان اسے عجیب نظروں سے دیکھ رہے تھے۔ اس کی اپنی ماں بہت غصے سے اسے دیکھ رہی تھی۔ وہبہ خاتون نے بھی اسے دیکھتے ہوئے اپنی نظریں چرا لی تھی۔ کوئی اس کا ساتھ دیتا بھی کیوں؟ یہ سب اس کی اپنی بے وقوفی کی وجہ سے ہوا تھا۔ آج جو شاید اس نے کیا تھا وہ ایک چھوٹا سا بچہ بھی نہ کرتا۔ ہیزل نے اپنے ہونٹ کاٹتے ہوئے سائمہ کو نم آنکھوں سے دیکھا۔ سائمہ کیا ہو گیا ہے؟ چھوڑو اسے۔ کیا کر رہی ہو؟ کیوں تماشا لگا رہی ہو یہاں پر؟ عباس شاہ سائمہ سے دبی دبی آواز میں مخاطب ہوئے۔
تماشا میں لگا رہی ہوں یا آپ کی بھتیجی نے لگایا ہے؟ میرا اتنا اہم فنکشن اور لاکھوں کا کیک اس نے خراب کر دیا۔ میں جانتی ہوں یہ سب کچھ اس نے جان بوجھ کر کیا ہے۔ یہ لوگ چاہتے ہی نہیں ہیں میں خوش رہوں، یہ لوگ قابض ہیں میری خوشیاں اور اس گھر پر۔ سائمہ بے حد اونچی آواز میں بولی۔ سائمہ جیسی خاتون سے یہ سب برداشت نہیں ہو رہا تھا کہ ان کا کیک ان کے کاٹنے سے پہلے کسی اور نے کاٹ لیا۔ وہ اب غصے وہ وہ اب اپنے غصے پہ کنٹرول نہیں کر پا رہی تھی۔ وہ اپنے منہ سے اشتعال کے مارے کف اڑانے لگی تھی۔ آنٹی آئی ایم سوری، میں تو بس ایسے ہی ہیزل نم لہجے میں اپنی صفائی دینے کی کوشش کی، مگر اس کے الفاظ اس کا ساتھ نہیں دے رہے تھے۔ کیا ایسے ہی ایک چھوٹے سے بچے کو بھی پتا ہوگا کسی کی بھی اسپیشل ایونٹ کا کیک نہیں کاٹتے؟ تم نے یہ جان بوجھ کر کیا ہے تاکہ میرا فنکشن خراب کر سکو، اور مبارک ہو تمہیں، تم میرا آج کا ایونٹ خراب کر چکے ہو۔ سائمہ نے غصے سے بولتے ہوئے ہیزل کو چھوڑا تو وہ بری طرح لڑکھڑاتے ہوئے ٹیبل سے جا لگی تھی، اور وہ کیک ایک ہی جھٹکے میں زمین بوس ہوا۔ کیک کو زمین بوس ہوتا دیکھ کر جازم کے دل کو سکون ہوا، مگر دل میں شدید چبھن بھی ہوئی تھی۔ ہیزل کی شرمندہ اور آنسوؤں بھری نگاہیں جازم کو اپنے دل پر گڑتی محسوس ہوئیں۔ وہ شدید بے چین ہوا تھا۔ اپنے گلے اپنے گھنے بالوں میں ہاتھ پھیرتے ہوئے ہیزل کو دیکھ رہا تھا، جو اب نظریں جھکائے ہچکیوں سے رو رہی تھی۔ اس کے آنسو سے اپنے دل پر پڑتے محسوس ہو رہے تھے، جو سکون اسے کچھ سیکنڈ پہلے محسوس ہوا تھا اب وہاں پر صرف بے چینی اور بے سکونی تھی۔ پارٹی میں آئے تمام مہمانوں کی نظریں ہیزل پر محسوس کرتے جاسم کی آنکھیں ضبط سے سرخ پڑی تھی۔ وہ اپنی بے چینی اور اپنے اضطراب پر قابو پانے لگا۔ مگر ایک عجیب سا اضطراب اسے اپنے پورے وجود میں اترتا محسوس ہوا۔ ایک سلگتی سی آنچ اس کے وجود میں اترتی اسے شدید بے چین کر چکی تھی۔ جازم نے سختی سے اپنی آنکھیں مچھیں۔ نیلی سمندر سے بھی گہری آنکھیں جازم کو اپنی بند آنکھوں کے پردے پر بھیگی سی محسوس ہوئی۔ وہ نمی جازم کو اپنی آنکھوں میں اترتی محسوس ہوئی تھی۔ جازم نے یکدم اپنی سرخ آنکھیں کھولیں۔ جازم نے ایک سلگتی ہوئی نظر ہیزل کے لرزتے ہچکیاں لیتے ہوئے وجود پہ ڈالتے ہوئے اپنے اشتعال اور اضطراب پر قابو پایا تھا۔ اگلے ہی لمحے وہ لمبے لمبے ڈھک بھرتا وہاں سے چلا گیا۔ حیا اور شاویز جو فاؤنٹین کے پاس کھڑے تھے، پارٹی میں اچانک سے شور کی آواز سن کر وہ ایک دوسرے کو حیرانگی بھری نگاہوں سے دیکھتے ہوئے اندر کی جانب بڑھے۔ اندر کا منظر ناقابل یقین تھا کہ ایک زمین پر پڑا تھا۔ ہیزل کیک کے پاس کھڑی بے تحاشا رو رہی تھی اور سائمہ خاتون اس پر چلا رہی تھی۔ حیا تیزی سے ہیزل کی طرف بڑھی، مگر جاتے جاتے شکوہ نگاہ نظروں سے آئسن کو دیکھنا نہ بھولی تھی۔ کیک کو زمین پر پڑا دیکھ کر سائمہ خاتون کا غصے کا گراف مزید بلند ہوا تھا۔ سائمہ نے ہیزل کو مارنے کے لیے اپنا ہاتھ بلند ہی کیا ہی تھا، جسے حیا بیچ میں ہی روک چکی تھی۔ آپ کی ہمت کیسی ہوئی میری بہن پر ہاتھ اٹھانے کی؟ حیا سائمہ کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے چلائی۔ شاویز حیرانگی سے سارا ماجرا سمجھنے کی کوشش کر رہا تھا۔ وہ بالکل بلینک ہو چکا تھا، جس سچویشن کی بالکل سمجھ نہیں آ رہی تھی، اور نہ یہ کہ وہ یہ سب کیسے ہینڈل کرے۔ تمہاری ہمت کیسی ہوئی میرا ہاتھ روکنے کی؟ ایک تو تمہاری بہن نے میرا ایونٹ خراب کر دیا، یہ کیک خراب کر دیا، تم میری آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر سوال کر رہی ہو؟ سائمہ کا رنگ اہانت کے احساس سے سرخ پڑا تھا۔ حیا نے سب کے سامنے جس طرح اس کا ہاتھ پکڑا تھا، سائمہ کو اتنے مہمانوں کے سامنے اپنی تذلیل کا احساس شدت سے ہوا تھا۔ اللہ اللہ، آپ کی عمر بہت زیادہ ہو گئی ہے، یہ چونچلیں، یہ کیک کاٹنا آپ پر بالکل بھی سوٹ نہیں کیا۔ اچھا کیا ہیزل نے یہ سب خراب کر دیا، ورنہ کیسی لگتی آپ کیک کاٹتے ہوئے؟ حیا طنزیہ انداز میں ہنسی۔
حیا یہ کس طرح بات کر رہی ہو تم سائمہ سے؟ بادشاہ نے سخت لہجے میں حیا کو پکارا۔ تایا جان آپ کو یہ تو دکھائی دیا میں کیسے بات کر رہی ہوں، مگر یہ دکھائی نہیں دیا کہ یہ آپ کے سامنے ہیزل پر ہاتھ اٹھا رہی تھی۔ ایک کیک ہی تو خراب ہوا ہے، اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ یہ تو ایک بے جان چیز تھی۔ بے جان سی چیز کے لیے میری بہن کتنے آنسو بہا چکی ہے، وہ آپ کو دکھائی نہیں دیا؟ حیا کی باتوں اور اس کے انداز پر پارٹی میں اب چہ مگوئیاں شروع ہو چکی تھیں۔ سب دلچسپ نظروں سے حیا کو دیکھ رہے تھے۔ کتنے ہی لوگ موبائل میں ویڈیو بھی ریکارڈ کرنا شروع ہو چکے تھے، جسے شاویز دیکھتا اپنے اشتعال پر بمشکل قابو پانے لگا۔ یہ اپنے باپ پر ہی جائے گی، برسوں پہلے اس کے باپ نے کیا کیا تھا بھول گئے آپ لوگ؟ یہ اسی کا خون ہے، اپنے باپ کی طرح بے شرم اور بے حیا۔ سائمہ حیا کو دیکھتے زہریلے لہجے میں بولی۔ حیا پارٹی میں اس کا مذاق اڑا کر اس کی عزت کی دھجیاں اڑا چکی تھی، اس لیے سائمہ نے بہت سوچ سمجھ کر حیا کی دکھتی رگ پر ہاتھ رکھا تھا۔ حیا کا زمان شاہ سے پیار سب جانتے تھے، ان کا تیر نشانے پر لگا تھا۔ حیا سرخ چہرے کے ساتھ بلبلا اٹھی۔ سائمہ اپنی بکواس بند کرو، اگر تم نے ایک لفظ اور نکالا تو میں تمہیں ابھی کے ابھی طلاق دے دوں گا۔ عباس یہاں غصے سے ضبط کے مارے چلائے تھے۔ سائمہ وہ سب کچھ اس کے سب کے سامنے کہہ رہی تھی جو وہ جب جب سوچتے انہیں اپنا آپ پتال کی گہرائیوں میں گرتا ہوا محسوس ہوتا۔ آپ نے اپنی گندی زبان سے میرے بابا کا نام کن الفاظ میں لیا ہے؟ آپ کی ہمت کیسے ہوئی یہ سب کہنے کی؟ حیا حلق کے بل چیخی۔ حیا کا اب بس نہیں چل رہا تھا، وہ سائمہ کی زبان حلق سے کھینچ لے۔ ہیزل نے حیا کی کلائی تھامی کیونکہ حیا غم و غصے کی کیفیت سے کانپ رہی تھی۔ شاویز غصے سے حیا کی طرف بڑھا، اس کی برداشت کی حد اب ختم ہو گئی تھی۔ آدھی دنیا کے سامنے اس کے گھر کا تماشا بن چکا تھا۔ کیا تھا تو شاویز کے نزدیک حیا سائمہ سے بھی زیادہ غلط کر رہی تھی۔ اس کی بدتمیزی کی وجہ سے عباس شاہ طلاق تک پہنچ چکے تھے، یہاں پر اس کے بزنس حریف بھی تھی۔ وہ اس جھگڑے کو کس طرح لیتے شاویز اچھی طرح جانتا تھا۔ یہ سب کچھ اس کی ساکھ اور بزنس کے لیے بہت خطرناک ثابت ہونے والا تھا۔ حیا آندھی طوفان بنی سائمہ کی جانب بڑھی۔ شاویز نے اپنے غصے پر کنٹرول کرتے ہوئے حیا کی کلائی کو اپنی آہنی گرفت میں لیتے ہوئے اسے سائمہ کی طرف بڑھنے سے روکا تھا۔ حیا نے اپنی نازک کلائی پر شاویز کے مردانہ ہاتھ کی مضبوط گرفت کو محسوس کرتے ہوئے غصے سے اپنی کلائی شاویز کے ہاتھ سے چھڑانے کی ناکام کوشش کی۔ شاویز حیا کی کلائی پر اپنی گرفت مزید بڑھاتا جھٹکے سے اسے خود کے قریب کر گیا۔ حیا شاویز کے آہنی چٹان جیسے چوڑے سینے سے آ ٹکرائی تھی۔ حیا نے اپنی سرمئی گہری آنکھوں سے شاویز کو دیکھا جو سرخ کاٹ دار نظروں سے اسے گھور رہا تھا۔ حیا یہاں مزید تماشا کرنے کی ضرورت نہیں ہے، خبردار تم نے مام سے اب مزید اس لہجے میں بات بھی کی تو۔ شاویز نے اسے اپنے قریب کرتے ہوئے انگشت شہادت کی انگلی اٹھائے وارن کرنے کے انداز میں حیا کو دبے لہجے میں سرد نظروں سے گھورتے ہوئے کہا۔ وہ حیا کو کمر سے تھامے خود کے بہت قریب کر گیا تھا، بہت آہستگی سے حیا سے مخاطب تھا۔ وہ نہیں چاہتا تھا پارٹی میں لوگوں کو مزید مسالہ ملے۔ اچانک سے ان پر فلیش لائٹ چمکی تھی جسے شاویز دیکھتا اپنے لب بھیج گیا۔ پارٹی میں آئے فوٹوگرافرز نے ان کی دور سے ہی کچھ تصویریں کلک کرنا شروع کر دی تھی۔ یقیناً یہ سب نیوز بہت بڑے لیول پر سرکولیٹ کر کے وہ پیسہ کمانے کے چکروں میں تھے۔ میں تماشا کر رہی ہوں پھر آپ کی مام، حیا پہلے سے بھی زیادہ اونچی آواز میں چلائی۔
حیا کی آنکھیں گلابی ہو رہی تھیں، آنسو شفاف عارض پر بہنے کو تیار تھے، میرون لپسٹک سے سجے کٹاؤ در ہونٹ کپ کپا رہے تھے۔ وہ زمان شاہ کے خلاف ایک لفظ برداشت نہیں کر سکتی تھی، مگر سائمہ نے جن الفاظ سے اس کے مرے ہوئے باپ کو یاد کیا تھا وہ حیا سے برداشت نہیں ہو رہا تھا۔ حیا، آواز نیچے، ورنہ میرا ہاتھ اٹھ جائے گا تم پر، شاویز غصے سے غرایا، مگر آواز اب کی بار بھی کافی آہستگی لیے ہوئے تھی۔ شاویز کی آواز آہستہ ضرور تھی لیکن لہجہ برف سے بھی زیادہ برفیلا اور سرد تھا۔ شاویز کے لہجے کا سرد پن اسے اپنی رگوں میں اترتا محسوس ہوا۔ حیا شاویز کی سرخ آنکھیں اور تنا ہوا چہرہ دیکھتے ہوئے خاموش ہوئی۔ شاویز کا سرد لہجہ محسوس کرتے حیا نظریں جھکائے اپنے لب بری طرح کاٹنے لگی۔ حیا نے نظریں جھکائے لب کاٹتے ہوئے اپنے آنسو اور خود پر کنٹرول کیا۔ وہ اپنے آنسو کبھی بھی دوسروں کے سامنے نہیں بہاتی تھی، ابھی بھی وہ ضبط کی انتہا پر تھی۔ سائمہ نے اس کی جان سے بھی پیارے بابا جان کے متعلق جن حدت امیز الفاظ کا استعمال کیا تھا اسے شدید تکلیف سے دوچار کر گئے تھے۔ اس کا پورا وجود ایک الاؤ کی کیفیت میں تھا۔ شاویز کی نظریں اس کے میرون لپسٹک سے سجے کپ کپاتے ہونٹوں پر تھیں۔ جنہیں وہ بری طرح اپنے دانتوں سے کچل رہی تھی۔ اس کی گلابی آنکھیں اور کپ کپاتا وجود اس بات کا غماز تھا کہ وہ ضبط کے کڑے مراحل سے گزر رہی ہے۔ شاویز کو اس پر ترس نہیں، غصہ آ رہا تھا۔ وہ شاویز کی سوچ سے بھی بڑھ کر بدتمیز اور امیچور ثابت ہوئی تھی۔ سائمہ بے شک اس کی سوتیلی ماں تھی، مگر وہ انہیں بہت رسپیکٹ دیتا تھا۔ وہ ماں کی جگہ تھی شاویز کے لیے۔ جس طرح حیا نے سائمہ سے بدتمیزی کی تھی اور جس طرح سائمہ کی طرف بڑھی تھی، وہ شاویز شاہ سے برداشت کرنا مشکل ہو رہا تھا۔ شاویز نے سرد نگاہوں سے حیا کو گھورتے ہوئے اسے اپنی گرفت سے آزاد کیا۔ اپنے پاکٹ سے سیل فون نکالتے ہوئے اپنے مینیجر کو کال کی اور اسے کچھ خاص انسٹرکشن دی۔ شاویز نے اپنی گارڈز کو دور سے اشارہ کیا تھا جسے وہ سمجھتے فوٹوگرافرز اور پارٹی میں آئے مہمانوں کی جانب بڑھی۔ گارڈز نے تمام مہمانوں کو وہاں سے جانے کو کہا اور جاتے ہوئے سب کے موبائل سے پارٹی سے ریلیٹڈ ویڈیو اور تصویریں ڈیلیٹ کروائیں۔ آئزن خاتون کب سے وائبہ خاتون کو تھامے کھڑی تھی۔ یہ سب کچھ دیکھ کر ان کی طبیعت بہت خراب ہو گئی تھی۔ آئزن نے گھور کر اپنی دونوں بیٹیوں کو دیکھا، ایک بے انتہا بے وقوف ثابت ہوئی اور دوسری بے انتہا بدتمیز۔ حیا تو ان کے لیے آفت کا پرکالا ثابت ہوئی تھی۔ ہیزل تو ان کے آگے اف نہیں کرتی تھی، لیکن حیا ان کی کسی بھی بات کو خاتے میں نہیں لاتی تھی۔ ابھی بھی وہ اچھی طرح جانتی تھی حیا شاویز کی وجہ سے خاموش ہوئی ہے، ورنہ آج سائمہ نے جو کچھ زمان شاہ کے خلاف کہا تھا، اگر شاویز نہ ہوتا تو حیا بہت کچھ کر گزرتی۔ آواز نکالو انہیں یہاں سے، ابھی کے ابھی اس گھر پر ان کا کوئی حق نہیں ہے۔ سائمہ نے شاویز کو دیکھتے ہوئے رونا شروع کر دیا تھا۔ وہ اپنی گردن کو جکڑے لمبے لمبے سانس لینے لگی، جیسے انہیں بہت مشکل سے سانس آ رہا ہو۔ آپ ہمیں یہاں سے کیا نکالیں گے؟ آپ کا تو خود کے جانے کا وقت آ گیا ہے، لگتا ہے ملک الموت آپ کو لینے کے لیے آ بھی چکا ہے۔ حیا طنزیہ مسکرائی۔ سائمہ کو ڈرامہ کرتے دیکھ کر حیا کا دل کیا تھا سائمہ کی سانسیں سچ میں روک لے، مگر وہ صرف شاویز کی وجہ سے خاموش تھی۔ اگر شاویز یہاں نہ ہوتا تو ایسا کر بھی گزرتی۔ شاویز حیا کو سرخ آنکھوں سے گھورتے ہوئے سائمہ کی جانب بڑھا، جس کی طبیعت بہت خراب لگ رہی تھی۔ مشائم، حالہ جہانگیر، حیا اور ہیزل کو کڑے تیوروں سے گھورتے ہوئے سائمہ کی طرف بڑھی۔ شاویز نے بھی جلدی سے آگے بڑھ کر سائمہ کو اپنی مضبوط باہوں میں تھاما۔ وائبہ خاتون جو کب سے کھڑی یہ تماشا دیکھ رہی تھی، وہ اپنے دل پر ہاتھ رکھے وہیں پر بے ہوش ہو گئیں۔ سب سائمہ کو چھوڑتے وائبہ کی طرف متوجہ ہوئے۔
سائمہ کو چھوڑتے واہبہ کی طرف متوجہ ہوئے جو زمین پر بے سود پڑی تھی۔ حیزل شاویز اور عباس شاہ جلدی سے واہبہ کی طرف بڑھے۔ حیا واہبہ کو ایک نظر دیکھتے وہاں سے بھاگتی چلی گئی۔ شاویز نے واہبہ خاتون کو اپنی باہوں میں لیے سرخ نظروں سے حیا کی پشت کو گھورا۔